लॉक डाउन में नरमी का दूसरा दिन, अवाम का टिड्डी दल बाजारों पर टूट पड़ा। कराची से पेशावर तक खवातीन पर कम वक्त में ज्यादा खरीदारी की धुन सवार। लाहौर हो, रावलपिंडी या कोयटा, कहीं मास्क नहीं तो कहीं फासला ही नहीं। चिंगची रिक्शे भी मुसाफिरों से लद गए। अगर हमने बदएहतियाती की, मजबूरन वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, NCC को, कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही न रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। लोगों ने जो एहतियात है उसको बिल्कुल बालाएताक रखा हुआ है। अगर इसी तरीके से लोगों ने एहतियात नहीं की, एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। कहीं ये बेहतियाती दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना ले जाए। बाजारों में रश देखकर वजीरों के भी हाथ पांव फूल गए। असद उमर, शिबली फराज और मुर्तजा वहाब ने खबरदार कर दिया, हिदायत ना मानी गई तो सब कुछ दोबारा बंद कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत पर 1% भी रिस्क नहीं लेगी। अगर हमें खुदा ना खास्ता हालात बहुत ही ख़राब होते रहे, 5 साल भी स्कूल बंद करने पड़े, बंद रखें। पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने का फैसला तो हुआ है। सिंध में पहली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तिहानात से मुताल्लिक फैसला कल किया जाएगा। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं स्कूल 1 जून से नहीं खुलेंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं। 5 साल भी स्कूल बंद रखना पड़े तो बंद रखेंगे। फैसले पर तलबा खुश हो गए, लेकिन वालिदैन ने मैट्रिक इम्तिहानात लेने का मुतालबा कर दिया। अच्छा फैसला है, अगर छुट्टियां पड़ जाए तो थोड़ा सा और घर में गुजार लेंगे। स्कूल खुलने तो चाहिए बच्चों के, इस तरह बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल नकम्मे हुए हैं। मुझे तो पता है कि किसने इस वज़ीर साहब को, जब वो हमारा वज़ीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब दिखाया, और अब भी वही वज़ीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। अभी भी अपना सियासी लोहा इमरान खान का नहीं, PTI का नहीं। विफाकी वजीर मुतासिबाना रवैये पर मुआफी मांगे या इस्तीफा दे। जानते हैं जब वो हमारी पार्टी में थे तो किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह महमूद पर तनकीद। कहा वजीर आजम को सिर्फ IMF के कर्ज में दिलचस्पी है। कोरोना की तरह टिड्डी दल के मसले पर भी मदद नहीं की जा रही। वजीर आजम को पार्लियामेंट सेशन में आना चाहिए था। चेयरमैन PP के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की सेहत पहले से बेहतर है। सिंध हमारा है, सिंध का दारुल खिलाफा हमारा है। आज भी सिंध के दारुल खिलाफे पे अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM हमारी जो हलीफ जमात है उनकी अक्सरियत है। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाल्लाह आ रहे हैं हम। पीपल्स पार्टी मुल्कगीर जमात थी, अब तासुब की बू आ रही है। सिंध के ठेकेदार ना बने, ये हमारा है, तैयारी कर लो, यहाँ अपना सियासी लोहा मनवाएंगे। सिंध हुकूमत कौन होती है यूटिलिटी बिल्स मुआफ करने वाली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में जारहाना खिताब। कहा 18वीं तरमीम को दफन करना हमारी पॉलिसी नहीं। विफाकी वजीर असद उमर ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ECC का चेयरमैन था, इसी हैसियत से खुद ही जवाब देने आया। वजीर आजम इमरान खान चीनी कमीशन पर जवाब दे नहीं, वो कौम को नाउमीद नहीं करेंगे। रिपोर्ट चंद रोज में आ जाएगी। हमारी ब्यूरोक्रेसी में चंद काली भेड़ों को गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर ये राह रास्त पे ना आए, इन्होंने रकावटें बंद न की, तो अगले बुध को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब लोगों के चेहरे नकाब करूंगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कहा ब्यूरोक्रेसी पीने के साफ पानी की फराहमी में रुकावट बन गई है। फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमती रहती है। राह रास्त पर ना आए तो सबको बेनकाब कर दूंगा। और साबिक कप्तान सलीम मलिक डट गए। PCB से इंसाफ न मिलने पर ICC जाने का ऐलान। कहा क्रिकेट बोर्ड से कई बार राबता किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। ये दोनों इजलास जो हैं इनकी क्या अफादियत होगी। दूसरा सर
وزیر اعظم نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کچھ عرصہ پہلے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہے یہ اشرفیہ نے کیا ہے، اور اشارہ وہ شاید آپ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اشرفیہ کون ہے اس ملک میں، جس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیے گا۔ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا کردار ہے، وہاں تو اصولاً جس طریقے سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے، پھر ہر اپوزیشن کا جماعت سے اپنا موقف آتا ہے اور حکومت شاید وائنڈ اپ اور ختم کرے۔ بجٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بجٹ میں تو ہر بات کا جواب آتا ہے۔ حکومت ہر سیشن اس طریقے سے چلانا چاہتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پارٹیزان شپ بڑھتا ہے اور اس سے جو ماحول ہے اسمبلی میں وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وفاقی حکومت اپنا بیان کرتا، ساری سیاسی اپوزیشن کے بیانات سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے، ان کے لیے بہتر ہوتا، مگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، کنسنسس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ٹیمپریچرز میں کم کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے، پارٹیزان شپ کو کم کرنے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس ملک کے عوام کا زندگی، اس ملک کے عوام کا صحت کو بچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اگر انٹرسٹڈ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ میں اپنا IMF لونز جو ہے وہ کیسے میں واپس دوں گا ایک دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا پرائیورٹیز غلط ہے۔ اشرافیہ اس وقت لاک ڈاؤن کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، اشرافیہ لاک ڈاؤن اٹھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اشرافیہ کا مطالبہ یہ تو پہلا دن کا تھا کہ لاک ڈاؤن اٹھائے، ہمارا جو انڈسٹریز ہے، ہمارا جو بڑے بڑے بزنسز ہے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور خان صاحب نے غریب کو استعمال کر کے، غریب کا نام کو استعمال کر کے، مزدور کا نام کو استعمال کر کے اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ وہ تو لاک ڈاؤن کا اس لیے تو نقصان تو ہمارا غریب مزدور کا ہوگا، نقصان تو ہمارا نوکری پیشہ کا ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں اب لاک ڈاؤن تو کس طریقے سے چلے، جب سے چلا اس دن سے لے کے آج تک خان صاحب نے کتنے کاروباری طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ سے ملے، خان صاحب نے کتنے ارب پتی خرب پتی سے ملے، خان صاحب نے کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملے، اور ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں خان صاحب نے کتنے مزدوروں سے، کتنے ٹریڈ یونین سے ملے، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا خان صاحب غریب مزدور کے مطالبہ پہ کام کر رہا تھا یا خان صاحب اشرافیہ کے مطالبہ پہ، خان صاحب اس ملک کے امیروں کے مطالبہ تھے، خان صاحب اس ملک کے انڈسٹریلسٹ کے مطالبات پہ چل رہا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب غریب کی خیال رکھتا، مزدور کا سوچتا، تو ایک تو لاک ڈاؤن کے دوران اس طبقہ کو سپورٹ ملتا۔ ہمیں اپنا غریب طبقہ کو ناٹ اونلی غریب طبقہ کو، ناٹ اونلی بلو دا پاورٹی لائن طبقہ کو، ناٹ اونلی بے نظیر انکم سپورٹ، لیکن آپ کا نوکری پیشہ طبقہ کو بھی، آپ کا سفید پیش طبقہ کو بھی سپورٹ پہنچانا پڑے گا، کیش ٹرانسفر ہونا پڑے گا۔ خان صاحب نے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس کو دلوایا، کسی اور کو کوئی ریلیف نہیں ملا، اگر ملا تو انیل مسرت کو ملا، اگر ملا تو کنسٹرکشن پریکٹس کے طریقے میں خان صاحب کے ATM مشینز کو ریلیف ملا، لیکن اس ملک کے غریب عوام کو اس وقت تک ریلیف نہیں ملا۔ میں نے کل بھی نیشنل اسمبلی میں مطالبہ کیا تھا کہ جو سندھ حکومت کا کرونا ریلیف پیکیج ہے، جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کے روزگار کو تحفظ پہنچانا چاہ رہے تھے لاک ڈاؤن کے دوران، جس کے تحت ہم سندھ کے عوام کے جو تنخواہ ہے ان کو قانونی تحفظ دلوانا چاہتے تھے پینڈیمک کے دوران، جس کرونا ریلیف آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے غریب عوام کا رینٹ معاف کروانا چاہ رہے تھے، جس آرڈیننس کے تحت ہم پاکستان کے عوام کی اسکول فیس کم کرنا چاہ رہے تھے، جس آرڈیننس کے تحت ہم یوٹیلیٹیز، پانی کا، دوسرا کا جو یوٹیلیٹیز ہے ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وفاقی حکومت نے ہمارا ایفرٹس کو سیبوٹیج کیا۔ جب ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کے تھرو کیا، انہوں نے ہمارا نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا۔ جب ہم نے ان کو آرڈیننس بھیجا، انہوں نے ہمیں اپنا آرڈیننس واپس بھیجا۔ مطلب سندھ کے عوام کو ریلیف سے محروم رکھا گیا، ایک یا دوسرا بہانے پہ ڈیلے کروایا گیا۔ تو اگر ان کو یہ ریلیف نہیں ملا ہے اب تک، وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے۔ کل بھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہمارا آرڈیننس پہ سائن کرے، آج ہم پھر یا کل ہم پھر واپس بھیج رہے اپنا آرڈیننس، وہ اعتراضات کر رہے ہیں یوٹیلیٹیز پہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن اس وقت ہم ڈبیٹ میں جائیں گے، ہم پھر سے بھیجیں گے، لیکن آپ نے ڈیلے کیا ہے، آپ نے ڈیلے کیا ہے کسی نہ کسی
ایکسکیوز کے وجہ سے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ریلیف دو سندھ کے عوام کو، ہمارا آرڈیننس کے تھرو ریلیف دو، باقی صوبوں میں بھی یہی آرڈیننس کا کاپی پیسٹ کر کے آپ باقی ملک کے عوام کو بھی اس قسم کا ریلیف فوراً پہنچائیں۔ جی آپ بتا رہے ہیں اب وہ والے کہتے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری صوبوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی نہیں بتایا جاتا کہ فلاں جگہ پہ آپ نے سپرے کرنا ہے، سیکٹر میں سپرے پڑا ہوا ہے، باقی چیزیں بھی کریں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ ہی بولتے ہیں، تو اور جھوٹ کے اگر مانیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ میں نے جیسے اپنا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہاں وعدہ کیا تھا 6 جہاز کے، 1 جہاز پہنچا ہے، وہ سکھر میں کھڑا ہے، اب تک کوئی پائلٹ نہیں ہے۔ چلے ہم برے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ہم سے تو پہلے بات ہو رہا تھا، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، جبکہ میں خود پریس کانفرنسز کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اس ایشو کو کافی دیر سے اٹھا رہے ہیں۔ اب ہم برے ہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی سپریڈ ہوا دوسرا، تو وہ بھی برے حکومتیں ہیں، انہوں نے بھی وفاق کو نہیں کہا، یا ایک بار پھر وفاق اپنا ہی کام میں ناکام رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے سال یہ نہیں ہوا تھا، تب اگر وہ ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، نئے نئے آئے تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمارا ذمہ داری ہے، ہم نے ان کو تب بتایا تھا یہ آپ کا ذمہ داری ہے، آئین کے مطابق آپ کا ذمہ داری ہے، ٹائم بھی تھا، آپ پلینز بھی بندوبست کرتے، پائلٹس کا بھی بندوبست کرتے، سب کچھ بندوبست کرتے، پہلے دن پہ ان سب کو اڑا دیتے، لیکن ہمیں مطالبات کرنے پڑے۔ مجھے پریس کانفرنسز، میں نے سندھ میں بھی پریس کانفرنس کیا ہے اس پہ، اب آپ کے سامنے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اس کے درمیان میرا صوبہ کا وزیر اعلیٰ، میرا صوبہ کا ایگریکلچر منسٹر، ہمارا بیانات ریکارڈ پہ ہیں، ان کا بہانے بھی ریکارڈ پہ ہے۔ انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم کورونا کا مقابلہ کرنے میں سست روی کا شکار اس لیے تھے کہ ہمارا NDMA جو ہے وہ لوکس کا تیاری کر رہے تھے۔ ارے اگر NDMA لوکس کا تیاری کر رہا تھا تو پھر جہاز کہاں ہے؟ آپ نے ایریل سپرے کیوں نہیں کروایا؟ یہ تو حقائق ہے، آپ کے سامنے ہے، اور ان کا منفی پروپیگنڈا پہ ہم نہیں چل سکتے، اب حقائق اپنے لیے بات کرتے ہیں۔